सैयदना उमर ने फारिस यानी पर्शियन एम्पायर के खिलाफ जो फैसला कुन जंग थी, जंग कादसिया, उसमें जाने का इरादा किया और इस कॉन्टेक्स्ट में सैयदना अली से मशवरा मांगा। तो इस पे हजरत अली ने जो खुतबा दिया वो खुतबा नंबर 144 है। हजरत उमर से सैयदना अली ने फरमाया, इस अमर में कामयाबी और नाकामी का दारोमदार फौज की कमी बेशी पर नहीं रहा है। ये तो अल्लाह का दीन है जिसे इसने सब दीनों पर गालिब रखा है, और उसी का लश्कर है जिसे इसने तैयार किया है और उसकी ऐसी नुसरत की है कि वो बढ़कर अपनी मौजूदा हद तक पहुंच गया है और फैलकर अपने मौजूदा फैलाव पर आ गया है। और हमसे अल्लाह का एक वादा है और वो अपने वादा को पूरा करेगा और अपने लश्कर की खुद ही मदद करेगा। ये वादा कौन सा है? एक तो वो जनरल वादा 3 दफा कुरान में आया, सूरे अस्सफ में, सूरे तौबा में, सूरे फतह में, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ली वलौ करिहल मुशरिकून। वही अल्लाह है जिसने अपने नबी को अल हुदा यानी कुरान के साथ और दीन हक के साथ मबूस किया ताकि इसे तमाम अदियान पर गालिब कर दे। लिहाजा हजरत उमर से हजरत अली ने कहा कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा, सूरत नूर की आयत नंबर 55 में अल्लाह ताला ने फरमाया स्पेसिफिकली अहले ईमान के लिए कि जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेंगे, ईमान लाएंगे, नेक अमाल इख्तियार करेंगे, हम जरूर बिल जरूर उन्हें जमीन में खिलाफत देंगे। ये वो वादा है जो आयत इस्तिखलाफ सूरे अन-नूर की आयत नंबर 55 में आया, उसकी तरफ हजरत अली का इशारा था। अब मुझे बताइए कि सैयदना उमर के दौर में होने वाली फतुहात को सैयदना अली अल्लाह का वादा करार दे रहे हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि वो उनकी हुकूमत को गासिबाना तसव्वुर करते हो? और इससे बढ़कर जो आगे चलकर आएगा इसी में, वो हजरत उमर को जंग कासिया में जाने से रोक रहे हैं कि आप वहां ना जाएं, अगर आप शहीद हो गए तो मुसलमानों की जमीयत टूट जाएगी, लीडर को पीछे रहना चाहिए, आप अपनी जगह किसी और को भेजें। और वो साद इब्न अबी वक़ास को भेजा गया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उमूर सल्तनत में हाकिम की हैसियत वही होती है जो मोहरों में डोरे की, जो इन्हें समेट कर रखता है। जिस तरह तस्बीह है उसके अंदर एक डोरा है, या हार है उसमें एक डोरा है, ये हाकिम की हैसियत है। अगर डोरा टूट जाए तो ये सारे दाने बिखर जाते हैं। तो हजरत अली ने कहा कि आप डोरे की मानिंद हैं, जब डोरा टूट जाए तो सब मोहरे बिखर जाएंगे और फिर कभी सिमट ना सकेंगे। आज अरब वाले अगरचे गिनती में कम है मगर इस्लाम की वजह से वो बहुत है, और इत्तेहाद बाहमी के सबब से फतह और गलबा पाने वाले हैं। उमर, तुम अपने मुकाम पर खूंटी की तरह जमे रहो और अरब का नज़्मो नस्क बरकरार रखो और इन्हीं को जंग की आग का मुकाबला करने दो, इसलिए कि अगर तुमने इस सरजमीन अरब को छोड़ा तो अरब इतराफ से तुम पर टूट पड़ेंगे, यानी वो लोग जो अभी दबे हुए हैं आपके रौब की वजह से वो आप पर टूट पड़ेंगे। यहां तक कि तुम्हें अपने सामने के हालात से ज्यादा उन मकामात की फिक्र होगी जिन्हें तुम अपनी पुश्त के पीछे गैर महफूज छोड़कर गए हो। कल अगर अजम वाले तुम्हें देखेंगे यानी जंग कादसिया में, तो आपस में ये कहेंगे कि ये है सरदार अरब। अगर तुमने इसका कला कमा कर दिया तो आसूदा हो जाओगे, तो इसकी वजह से उनकी हिर्स और तमा तुम पर ज्यादा हो जाएगी, यानी वो आपके कत्ल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो तुम कहते हो कि वो लोग मुसलमानों से लड़ने भिड़ने के लिए चल खड़े हुए हैं, तो अल्लाह इनके भिड़ने को तुमसे ज्यादा बुरा समझता है, और वो जिसे बुरा समझे उसके बदलने और रोकने पर कुदरत रखता है। और उनकी तादाद के मुतालिक जो तुम कहते हो कि वो बहुत ज्यादा है, तो हम पहले भी कसरत के बलबूते पर नहीं लड़ा करते थे, बल्कि अल्लाह की ताईद और नुसरत के सहारे पर लड़ते थे। देख ले, कोई निगाह नहीं मार रहे मौला अली, यानी यहां गौसे पाक गए होते कासिया में तो निगाह मार के जला के राख कर देते हाथियों को। 8,500 मुसलमान शहीद हुए हैं जंग कासिया में, कई हाथियों के नीचे आए हैं, उनका कीमा निकल गया। उस जमाने में कोई निगाह नहीं मारता था। और इधर देख ले, टोटली गॉड ओरिएंटेड गुफ्तगू हो रही है कि मेहनत करें, और खतरा भी लगा हुआ है कहीं आप कत्ल ना हो जाए। होना चाहिए था, हज़रत उमर कहते कि मेरे कदमों की खाक, बल्कि मेरे घोड़ों की कदमों की खाक को जो गौस कुतुब अब्दाल नहीं पहुंच सकते, वो लेजर मारते हैं, तो मैं लेजर मार के कासिया के हाथी गिरा दूंगा पर्शियन एम्पायर के। नहीं, कुछ भी नहीं।
टोटली गॉड ओरिएंटेड। कोशिश करेंगे, अल्लाह की मदद आएगी। और हिकमत अमली भी है। हजरत अली कह रहे हैं आप आगे ना जाएं, वरना इन्होंने सारा जोर लगाना है हाकिम वक्त को कत्ल करने पर, और उसकी वजह से मुसलमानों की जमीयत बिखर जाएगी। ज़ाहिर लीडर जब शहीद हो जाए, खुद रसूलुल्लाह की वफात के बाद देखें कितने कबाइल मुर्तद हो गए थे, तो दोबारा से फितने शुरू हो जाएंगे। तो ये हिकमत अमली अडॉप्ट की है। निगाहें मारना और जमीन को आसमान पे गिरा देना, ये सारी की सारी जाली बातें हैं, यहां पे आपको कहीं नजर नहीं आएंगी। रेफरेंस नंबर 8, जंगे यरमूक जो रोमन अंपायर के खिलाफ फैसला कुन जंग थी, उसमें भी जाने का इरादा किया था, लेकिन बाद में अबू उबैदा इब्न जर्राह को भेजा गया। खालिद इब्न वलीद तो पहले वहां पर मौजूद थे। तो उस कॉन्टेक्स्ट में जब हजरत उमर ने गज़वा रोम में शिरकत का इरादा जाहिर किया, तो खुतबा नंबर 132 है। हजरत अली ने हजरत उमर से फरमाया, अल्लाह ने दीन वालों की हदों की तकवीयत पहुंचाने और इनकी गैर महफूज जगहों को दुश्मन की नजर से बचाए रखने का जिम्मा ले लिया है। वही खुदा अब भी जिंदा और गैर फानी है कि जिसने उस वक्त उनकी ताईद और नुसरत की थी जबकि वो थोड़े से थे कि दुश्मन से इंतकाम नहीं ले सकते थे, यानी निगाहें नहीं मार सकते थे। 313 थे बदर में, अल्लाह ने उन्हें मदद फराहम की फरिश्तों के जरिए और गलबा मिला, और उनकी हिफाजत की जब वो इतने कम थे कि अपने को महफूज नहीं रख सकते थे। उमर, अगर तुम खुद उन दुश्मनों की तरफ बढ़े और उनसे टकराए और किसी उफ्ताद में पड़ गए, यानी अगर आप खुदा न खास्ता जख्मी हो गए या शहीद हो गए, तो इस सूरत में मुसलमानों के लिए दूर के शहरों के पहले कोई ठिकाना ना रहेगा और ना ही तुम्हारे बाद कोई ऐसी पलटने की जगह होगी कि उसकी तरफ पलटकर आ सकें। तुम इनकी तरफ अपनी बजाय कोई तजर्बाकार आदमी भेजो और उसके साथ अच्छी कारकर्दगी करने वाले और खैर खाही करने वाले लोगों को भेज दो। और वो अबू उबैदा इब्न जर्राह को भेजा गया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अगर अल्लाह ने गलबा दे दिया तो तुम यही चाहते हो, अगर दूसरी सूरत शिकस्त हो गई तो तुम लोगों के लिए एक मददगार और मुसलमानों के लिए पलटने का मकाम होगे। वो कहते हैं अगर हमें यरमूक में शिकस्त हो गई तो खैर है, पीछे मदीने में तो हमारी खिलाफत है, हम फिर कुछ अरसा बाद फिर तैयारी करके अपनी जंगी मुहिम को रवाना कर देंगे, लेकिन अगर आप शहीद हो जाते हैं तो फिर मुसलमानों की जमीयत टूट जाएगी। मौला अली सैयदना उमर की जिंदगी को मुसलमानों की फतूहात का जरिया समझ रहे हैं और उस स्ट्रेटेजी का हिस्सा समझ रहे हैं। इसके बाद यह बताने की जरूरत नहीं है कि उनका आपस में प्यार और मोहब्बत का रिश्ता था या बुग़्ज़ का रिश्ता था, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। और दूसरा, इसमें भी देख लें ये सारा खुतबा गॉड ओरिएंटेड है। अल्लाह मदद फरमाएगा, अल्लाह करेगा, और यह भी खतरा लगा अगर आपको कुछ हो गया, कोई नहीं आ रहा कि निगाह मार के ये कर देंगे वो कर देंगे, पता ही कोई नहीं उनको कि ये भी कुछ करना होता है। सब कहानी और झूठ है। रेफरेंस नंबर 9, ये सैयदना उमर की शहादत के ऊपर सैयदना अली ने उनकी तारीफ में चंद जुमले बोले, खुतबा नंबर 225। अब इसमें जिस तरह हमारी हदीस की किताबों में भी जब कोई चीज छुपानी होती है तो फुला फुला करके बात करते हैं, इसमें उन्होंने हजरत उमर का नाम खत्म कर दिया, लेकिन जिन लोगों ने शरह लिखी है नाहजुल बलागा की, उसमें उन्होंने वाजे कहा कि यहां फुला से मुराद हजरत उमर है, क्योंकि वो अल्फाज और किसी के ऊपर फिट ही नहीं बैठते। वैसे अहले तशय्युअ कहते हैं कि ये हजरत अली का कोई करीबी साथी था, वो फौत हो गया तो उसकी शान में ये बात की। करीबी साथी का तो ये लेवल नहीं था जिस लेवल की गुफ्तगू ये हो रही है, इस लेवल के ऊपर हजरत उमर ही थे। लिहाजा जिन लोगों ने शरह लिखी उन्होंने बिल्कुल ठीक लिखा, यहां फुला से मुराद ये है। फुला शख्स यानी कि हजरत उमर की कारकर्दगियों की जजा अल्लाह उनको दे। उन्होंने टेढ़ेपन को सीधा किया, मर्ज का चारा किया, फितना और फसाद को पीछे छोड़ गए, सुन्नत को कायम किया, साफ सुथरे दामन और कम ऐबों के साथ दुनिया से रुखसत हुए। अब सुन्नत को कायम तो उसी ने करना है ना जिसके हाथ में कोई सुल्ता है, खिलाफत है, हुक्मरानी है। दुनिया की भलाइयों को पा लिया और उसकी शर अंगेजियों से आगे बढ़ गए। अल्लाह की इताअत भी की और उसका पूरा पूरा खौफ भी रखा। खुद चले गए और लोगों को ऐसे मुतफर्रक रास्तों में छोड़ गए जिनमें गुम करदा राह रास्ता नहीं पा सकता और हदायत याफ्ता यकीन तक नहीं पहुंच सकता। वही तारीफी कलिमात के आपके जाने के बाद यह खिलाफ पुर नहीं होगा। अब हैरान कुन बात है, यह सेम खुतबा बुखारी मुस्लिम में भी मौजूद है।
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر کی میت کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور لوگ اپنے انداز میں انہیں خراج تحسین پیش کر رہے تھے ان کی میت کے اوپر. بعض لوگ بیٹھے ہوئے رو رہے تھے. اتنے میں ایک شخص میرے پیچھے آ کر کھڑا ہوا اور اس نے اپنی کوہنی میرے کندھے پر رکھی اور اس نے حضرت عمر کی میت کو مخاطب کر کے کہا کہ اے عمر، مجھے امید تھی کہ تم اپنے دو ساتھیوں سے جا ملو گے، یعنی رسول اللہ اور ابو بکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ میں نے اکثر رسول اللہ سے سنا تھا میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ گئے، میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ سے آئے. اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ تمہارا اور ابو بکر کا ذکر کیا کرتے تھے، تو مجھے امید تھی کہ تم اپنے ان دو ساتھیوں سے جا ملو گے. اللہ کی قسم تم وہ شخص تھے کہ جس کے اعمال پر مجھے رشک تھا کہ میں بھی ان اعمال کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوں. یہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کر رہے ہیں جو خود اہل البیت میں سے ہیں. پھر انہوں نے کافی سارے تعریفی کلمات اور کہے سیدنا عمر کے بارے میں. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جب یوں مڑ کے دیکھا تو وہ حضرت علی تھے جو میرے کندھے پر کونی رکھ کر حضرت عمر کی شان میں یہ مرثیہ کہہ لیں، قصیدہ کہہ لیں، نوحہ کہہ لیں پڑھ رہے تھے، بغیر ماتم کے تعریفی کلمات کہہ رہے تھے. اسی قسم کے الفاظ آپ نے نہج البلاغہ میں بھی دیکھ لیے الحمدللہ. ریفرنس نمبر 10، یہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جب لوگوں نے شکایت کی حضرت علی کو کہ ان کے گورنر جو ہے وہ مال غنیمت میں خرد برد کر رہے ہیں اور نظام حکومت صحیح طریقے سے نہیں چلا رہے، تو خطبہ نمبر 162 سیدنا علی نے حضرت عثمان کو سمجھایا. جب امیر المومنین علیہ السلام کے پاس لوگ جمع ہو کر آئے اور عثمان کے متعلق جو باتیں انہیں بری معلوم ہوئیں ان کا گلہ کیا اور چاہا کہ حضرت ان کی طرف سے بات چیت کریں اور لوگوں کو رضامند کرنے کا ان سے مطالبہ کریں، چنانچہ سیدنا علی حضرت عثمان کے پاس گئے اور ان سے کہا لوگ میرے پیچھے منتظر ہیں اور مجھے اس مقصد سے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ میں تمہارے اور ان کے جھگڑوں کو نپٹاؤں. خدا کی قسم میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں تم سے کیا کہوں، جبکہ اس سلسلے میں ایسی کوئی بات نہیں جانتا کہ جس سے تم بے خبر ہو. حضرت علی کہتے ہیں کہ آپ کو سب کچھ پتا ہے کہ یہ آپ کے جو مسلط کردہ تحفے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں. اس میں حضرت عثمان کا قصور نہیں تھا، انہوں نے تالیف قلب کے لیے اپنے رشتہ داروں کو گورنری کے عہدوں پر فائز کیا، لیکن ان گورنروں نے بجائے یہ کہ حضرت عثمان کی لاج رکھتے الٹا رعایا کو اپنے خلاف کر لیا. تو حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی میں بات کہاں سے سٹارٹ کروں، تمہیں تو سب کچھ پتہ ہے اور نہ کوئی ایسی چیز بتانے والا ہوں کہ جس کا تمہیں علم نہ ہو. جو تم جانتے ہو وہ ہم جانتے ہیں، نہ تم سے پہلے ہمیں کسی چیز کی خبر تھی کہ تمہیں بتائیں اور نہ علیحدگی میں کچھ سنا ہے کہ تم تک پہنچائیں. جیسے ہم نے دیکھا ویسے تم نے بھی دیکھا اور جس طرح ہم نے سنا تم نے بھی ویسے سنا. جس طرح ہم رسول اللہ کی صحبت میں رہے تم بھی رہے اور حق پر عمل پیرا ہونے کی ذمہ داری ابن ابی قحافہ یعنی حضرت ابو بکر اور ابن خطاب یعنی کہ حضرت عمر پر اس سے زیادہ نہ تھی جتنی کہ تم پر ہونا چاہیے، اور تم تو رسول اللہ سے خاندانی قرابت کی بنا پر ان دونوں یعنی ابو بکر اور عمر سے زیادہ قریب تر بھی ہو، اور رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دامادی کا شرف بھی تمہیں حاصل ہے جو ان دونوں کو حاصل نہیں تھا. دیکھیں اس خطبے سے یہ بھی پتا چلا کہ حضرت عثمان کو حضرت علی رسول اللہ کا داماد مانتے تھے، لہذا وہ معاملہ تو ان کا ختم ہو گیا جو انہوں نے ایک ڈھکوسلا یہاں پہ مچایا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام کی ایک ہی بیٹی تھی، وہ تو ختم ہو گیا. دوسرا، سیدنا عثمان کو اس ریفرنس سے حضرت علی سمجھا رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور عمر اگر کوئی مس ہینڈلنگ کرتے تو وہ چھوٹا جرم ہوتا، تم چونکہ نبی علیہ السلام کے داماد ہو، تم اگر کوئی حرکت اس طرح کرو گے یا تمہارے انڈر لوگ کریں گے تو یہ زیادہ بری بات ہوگی نبی علیہ السلام سے اس رشتے کی وجہ سے. اس کے آگے بھی خطبہ چلتا ہے، صحیح بخاری میں بھی اس کے قریب قریب گفتگو موجود ہے. صحیح بخاری میں 2 روایتیں ہیں، اوپر تلے. جب حضرت علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ کو کسی نے کوئی ایسی تانے والی بات کی کہ حضرت عثمان کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے ہیں یا سیدنا علی کو حضرت عثمان کے دفاع کے لیے فرنٹ سے لیڈ کرنا چاہیے،
یہ کوئی کانٹیکسٹ تھا. ان دونوں میں سے کوئی ہو سکتا ہے, وہ بخاری میں نہیں لکھا, لیکن اگلے جو الفاظ ہیں وہ بخاری میں ہے کہ محمد بن حنفیہ کہتا ہے کہ میرے باپ علی ابن ابی طالب نے اگر عثمان کی مخالفت کرنی ہوتی تو اس دن کرتے, کہ جب عثمان کے گورنوں کی شکایت حضرت علی کو لگائی گئی تو حضرت علی نے رسول اللہ کی لکھوائی ہوئی تحریر مجھے دی اور کہا بیٹا یہ عثمان کو جا کر دو اور ان سے کہو کہ تم مال غنیمت کو نبی الاسلام کی اس تحریر کے مطابق تقسیم کرواؤ, اپنے گورنوں کو ہدایات کرو. میں وہ تحریر لے کر حضرت عثمان کے پاس پہنچا تو سیدنا عثمان نے کہا کہ مجھے اس تحریر کی ضرورت نہیں ہے, اسے واپس لے جاؤ. تو محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں وہ تحریر لے کر واپس آیا اور میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ حضرت عثمان نے تو اس طرح مجھے جواب دیا ہے. تو حضرت علی نے اس پہ کوئی رسپانس نہیں کیا اور کہا کہ اس کو وہیں پہ رکھ دو جہاں سے اٹھایا تھا. تو محمد بن حنفیہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ دن تھا کہ جس دن حضرت عثمان نے نبی الاسلام کی وصیت واپس کر دی تھی. اگر میرے باپ علی نے حضرت عثمان کے خلاف کوئی بغاوت کرنی ہوتی تو وہ آئیڈیل دن تھا کہ تم رسول اللہ کی تحریر کو واپس کر رہے ہو. تو اس دن نہیں کی, انہوں نے صرف علمی اختلاف رکھا. اب اس شورش کے پیچھے میرا باپ کیسے ہو سکتا ہے, یہ اس کا کانٹیکسٹ تھا. اب اہل سنت کو تو یہ حدیث ہضم ہی نہیں ہوتی تھی, بخاری میں لکھی ہوئی تھی, ضعیف بھی نہیں کر سکتے تھے. تو یہاں پہ شرح کرنے والوں نے شرح کر دی. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے اس لیے واپس کی کہ انہوں نے کہا میرے پاس اس کی فوٹو کاپی موجود ہے, حالانکہ حضرت عثمان نے کوئی ایسی بات نہیں کی. اور پھر محمد بن حنفیہ جو کہہ رہا ہے وہ اس کی ٹون بتا رہی ہے کہ حضرت عثمان کا اس تحریر کو واپس کرنا نہ محمد بن حنفیہ کو اچھا لگا نہ حضرت علی کو. یہ حنفیہ نامی ایک عورت تھی جن سے سیدہ فاطمہ کی وفات کے بعد حضرت علی نے شادی کی تھی, تو ان سے محمد بن حنفیہ پیدا ہوئے تھے. تو یہ ٹون بتا رہی ہے کہ یہ بات کس کانٹیکسٹ میں ہوئی ہے. محمد بن حنفیہ یہ وہی حضرت علی کا بیٹا ہے جس نے بخاری میں ہی وہ روایت کی ہے. سیدنا علی سے انہوں نے پوچھا کہ ابا جان بتائیں اس امت میں رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو سیدنا علی نے کہا کہ ابو بکر. پوچھا اس کے بعد؟ کہا عمر. تو محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ مجھے خدشہ ہوا کہ میں تیسری دفعہ پوچھوں گا تو عثمان کا نام لیں گے. حالانکہ محمد بن حنفیہ کو پتا ہے کہ حضرت علی اور حضرت عثمان کا اختلاف بھی ہے, پھر بھی ان کو اپنے باپ کی نیچر کا پتا ہے کہ وہ اس اختلاف کو بالائے طاق رکھتے ہوئے حضرت عثمان کی جو نیکیاں ہیں نا ان کو مد نظر رکھتے ہوئے امت میں ان کو تیسرے نمبر پہ ذکر کریں گے. اور یہ میں امت میں ذکر کر رہا ہوں, اہل البیت میں نہیں کر رہا, ادر دین اہل البیت بات کر رہا ہوں. تو مجھے خدشہ ہوا کہ تیسری دفعہ وہ حضرت عثمان کا نام لیں گے, تو میں نے کہا اس کے بعد تو آپ ہوں گے. تو محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میری اس بات کے اوپر حضرت علی نے اس کو دیکھیں کس طرح ویل لیفٹ کیا. انہوں نے کہا کہ میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک اعمال کرے اور پھر یہ کہے کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. تو سیدنا علی کی یہ عاجزی تھی کہ انہوں نے کہا میں تو عام مسلمان ہوں. سیکنڈ لاسٹ ریفرنس 11 نمبر, یہ مقطوع نمبر 6 ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام. اس سے آپ کو اس وقت کے حالات کا بھی پتہ چلے گا, پلس یہ بھی پتہ چلے گا کہ حضرت معاویہ کو حضرت علی مسلمان تصور کرتے تھے, کیونکہ نان مسلم سے تو بیعت نہیں لی جاتی, اس سے تو جزیہ لیا جاتا ہے. لہٰذا اس مکتوب میں اہل سنت پر بھی حقائق کھولیں گے اور اہل تشیع کے اوپر بھی. معاویہ ابن ابی سفیان کے نام خط. جن لوگوں نے ابو بکر, عمر اور عثمان کی بیعت کی تھی انہوں نے میرے ہاتھ پر اسی اصول کے مطابق بیعت کی ہے جس اصول پر وہ ان کی بیعت کر چکے تھے, اور اس کی بنا پر جو حاضر ہے اسے پھر نظر ثانی کا حق نہیں. وہ کہتے ہیں کہ مجھے انہی اصحاب رسول نے خلیفہ چنا ہے جنہوں نے حضرت ابو بکر, عمر اور عثمان کو خلیفہ چنا. لہٰذا حضرت معاویہ کو حضرت علی کہہ رہے ہیں اگر تم میری بیعت نہیں کرتے تو تم ان صحابہ کی مخالفت کر رہے ہو جنہوں نے پہلے 3 خلفاء کو چنا تھا. اچھا, اہل تشیع کہتے ہیں یہ حضرت علی نے پھکی کے طور پہ بات کی تھی. یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ پہلے 3 خلفاء کی خلافت کو حضرت علی ٹھیک سمجھتے تھے. یہ انہوں نے پھکی دی ہے کہ ان تینوں کو جن اصحاب نے چنا تھا انہوں نے مجھے بھی چن لیا, تو اب تمہیں کیا تکلیف ہے. شیعہ یہ کہتے ہیں, حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے. آگے چل کر حضرت علی نے اس کو کھول کر بیان کیا ہے. اس میں پھر شیعہ کا بھی رد ہو جائے گا کہ حضرت علی واقعی ان 3 خلفاء کی خلافت کو بھی درست سمجھتے تھے اور ان کی خلافت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی تائید سمجھتے تھے صحابہ کرام کے حق میں. وہ سنیں, وہ کہتے ہیں کہ چونکہ تم یہاں موجود نہیں تھے
اب تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم ان سینئر صحابہ سے اختلاف کرو جنہوں نے حضرت ابوبکر عمر عثمان کو خلیفہ چنا تھا جب وہ مجھے خلیفہ چن چکے ہیں. اس کی بنا پر جو حاضر ہے اسے پھر نظر ثانی کا حق نہیں، اور جو بر وقت موجود نہ ہو اسے رد کرنے کا اختیار نہیں، اور شورا کا حق صرف مہاجرین اور انصار کو ہے. اور اگر مہاجرین اور انصار کسی پر اکٹھے ہو جائیں اور اسے خلیفہ سمجھ لیں تو اسی میں اللہ کی رضا اور خوشنودی سمجھی جائے گی. یہ دیکھ لیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ مہاجرین اور انصار اگر حضرت ابوبکر عمر عثمان کے اوپر جمع ہوئے ہیں تو یہ اللہ کی رضا ہے. اس کا مطلب ہے یہ پھکی کے طور پر نہیں تھا بلکہ دلیل کے طور پر تھا. اب جو کوئی اس شخصیت پر اعتراض یا نیا نظریہ اختیار کرتا ہو اور الگ ہو جائے تو اسے وہ سب اسی کی طرف واپس لائیں گے جدھر سے وہ منحرف ہوا، اور اگر وہ انکار کرے تو اس سے لڑیں گے، کیونکہ قرآن میں موجود ہے کہ مسلمانوں کا گروہ اگر کوئی باغی ہو جائے اس سے قتال کرو. یہ جو کہتے ہیں نا جی کہ وہ بخاری میں حدیث ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے پر تلوار سونت لے تو دونوں جہنمی ہیں، وہ اس صورت میں ہے بھائی جب دونوں ذاتی بنیاد کے اوپر لڑیں، کسی ذاتی جھگڑے کے اوپر لڑیں. جب ریٹ آف دی گورنمنٹ کو قائم کرنے کے لیے تلوار اٹھانی ہوگی تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ حضرت ابوبکر نے منکرین زکات کے اوپر جو تلوار اٹھائی ہے تو تلوار اٹھانے والا اور جس پر اٹھائی گئی دونوں جہنمی ہو گئے. نعوذ باللہ، مسلمان تو تھے نا منکرین زکات، اسی لیے تو حضرت عمر کہتے تھے یہ نماز تو پڑھتے ہیں نا، ان کے خلاف آپ قتال نہ کریں. تو حضرت ابوبکر نے کہا، بخاری کے الفاظ ہیں کہ جس طرح نماز اللہ کا حق ہے زکات بھی مال میں اللہ کا حق ہے، اس لیے میں ان سے قتال ضرور کروں گا. تو یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں جتنا لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو ہم وہاں پر علمی اختلاف کریں گے، نئی تلوار اٹھائی جائے گی. وہ کچھ ناسبی مولوی کہتے ہیں کہ جی ہم اس زمانے میں ہوتے تو حضرت علی اور معاویہ کی صلح کروا دیتے. تو میں نے کہا یار تم لوگ منکرین زکات اور حضرت ابوبکر کی بھی صلح کروا دیتے. نوزانو پھکی تو پھر اسی لیول پہ جائے گی نا کہ لمبا ڈکار آوے. بھائی جب کوئی بندہ ہٹ درمی پہ اتر ہے تو پھر تلوار فیصلہ کرتی ہے، اور یہ قرآن کا حکم ہے سورہ الحجرات کا، جو حضرت علی کا خطبہ بھی یہاں پہ موجود ہے کہ جو باز نہیں آئے گا پھر اس سے لڑیں گے، کیونکہ وہ مؤمنوں کے طریقے سے ہٹ کر دوسری راہ پر ہو لیا ہے. اب مومن کسے کہہ رہے ہیں؟ وہ ان صحابہ کو جنہوں نے ابوبکر اور عمر عثمان کو خلیفہ چنا اور بعد میں حضرت علی کو، اور جدھر وہ پھر گیا اللہ بھی اسے اسی طرف پھیر دے گا. یہ بیسیکلی وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 115 کی طرف اشارہ ہے حضرت علی کا کہ سبیل المومنین کو اختیار کرنا ہے، اور جو اس راستے سے ہٹا اور گمراہی کے راستے پہ چلا تو اللہ تعالیٰ بھی پھر اسے اسی گمراہی پہ چلا دے گا. اسی آیت کو کوٹ کیا حضرت علی نے کہ اب جو کوئی خلافت کو ایکسپٹ نہیں کرے گا تو وہ سبیل المومنین کو چھوڑ بیٹھا ہے. اے معاویہ، اگر تم اپنی نفسانی خواہشوں سے دور ہو کر عقل سے دیکھو تو سب لوگوں سے زیادہ مجھے عثمان کے خون سے بری پاؤ گے، مگر یہ کہ تم بہتان باندھ کر کھلی ہوئی چیزوں پر پردہ ڈالنے لگے ہو. والسلام، سلام بھی کہہ دیا، شکر الحمدللہ، مسلمان ٹریٹ کیا سلام کا، اور پلس یہ کہہ دیا کہ تم راہ حق سے ہٹ چکے ہو، تمہیں اس راستے پر واپس آ جانا چاہیے. اور اس حوالے سے میں پہلے ڈسکشن کر چکا ہوں، خلفائے راشدین کون سے ہیں وہ سٹارٹ میں نے ڈسکس کر لیا تھا کہ ابو داؤد ترمذی کے اندر موجود ہے خلافت 30 سال تک رہے گی، اور اس کا بریک اپ بھی آیا ہے، حضرت ابوبکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 اور علی کے 6 سال. آخری ریفرنس نمبر 12، خطبہ نمبر 204. یہ بہت کرٹیکل ہے اس حوالے سے، جو سب و شتم کا سلسلہ اہل تشیع کے ہاں صحابہ کرام کے لیے پایا جاتا ہے، اس حوالے سے میں یہ اکثر کوٹ کرتا ہوں. جب میدان صفین میں مولا علی نے کچھ لوگوں کو سنا کہ وہ شامیوں پر سب و شتم کر رہے ہیں تو فرمایا، میں تمہارے لیے اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ تم گالیاں دینے لگو. یعنی حضرت علی اپنے فوجیوں سے کہہ رہے ہیں، حالانکہ جنگ ہے، جنگ میں تو رڈز بھی پڑے جاتے ہیں، مورائل بلند کرنے کے لیے مخالفین کے خلاف نعرہ بازی بھی ہوتی ہے. حضرت علی کہہ رہے ہیں نہیں، گالیاں نہ دو، اگر تم ان کے کرتوت کھولو اور ان کے صحیح حالات پیش کرو تو یہ ٹھکانے کی بات ہے اور عذر تمام کرنے کا صحیح طریقہ کار ہوگا. یعنی علمی طریقے سے ان کی غلطی ان پر ہائی لائٹ کرو، باقی جنگ تو لڑنا اپنی جگہ، لیکن گالیاں دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. تم گالی گلوچ کی بجائے یہ کہو کہ خدایا ہمارا بھی خون محفوظ رکھ اور ان کا بھی، اور ہمارے اور ان کے درمیان اصلاح کی صورت پیدا کر اور انہیں گمراہی سے ہدایت کی طرف لا، تاکہ حق سے بے خبر حق کو پہچان لیں، گمراہی اور سرکشی کے شیدائی اس سے اپنا رخ موڑ لیں. اسی طرح کے الفاظ المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے
کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اہل شام کو گالی مت دو، بلکہ ان کی برائی کا ذکر ان پر کھولو، ان کی غلطیاں ان پر ہائی لائٹ کرو، انہیں گالی مت دو۔ اس لیے اہل سنت کی روش یہ ہے کہ ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں، صحابہ کرام پر سب و شتم کو حرام سمجھتے ہیں، اور جو بنو امیہ کی لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں وہ صحابہ کرام کے اوپر سب و شتم کرتے ہیں۔ یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے، میں اس کے اوپر الگ سے کافی ساری ویڈیوز ریکارڈ کروا چکا ہوں، آج چونکہ ٹاپک نہیں ہے لہٰذا میں اس کو یہیں پہ چھوڑتا ہوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینک رہے تھے نا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے۔ اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب مصیبت اور پریشانی آتی تھی وہ بھی پڑھا کرتے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے۔ اور یہ جو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کہتے تھے، اس کا ذکر الحمدللہ قرآن میں بھی موجود ہے، اس سے بھی بڑھ کر سورہ آل عمران کی 173 نمبر آیت میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو یہ خبر پہنچی کہ کافر ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، تو نبی اور اہل ایمان نے پکارا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اسی طریقے سے آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، جو بھی وظیفے پڑھیں نا، ایک دفعہ ان وظیفوں کو جب آپ الگ سے دعا مانگ رہے ہوں اس وقت اس کو آپ اپنی زبان میں بھی دہرائیں، اور اس کے لیے کوئی تسبیح نہیں کھینچنے کی ضرورت کہ آپ نے اتنے 100 دفعہ پڑھنا ہے۔ تسبیح تو ویسے ٹھیک ہے، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت جس حالت میں بھی، اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ یہ جو وظائف ہیں ان کے لیے تو کوئی وضو بھی کیا غسل بھی پروٹوکول نہیں ہے۔ ہم عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں بھی اللہ کو یاد کر لیا کرتے تھے، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ اور جو قرآن میں بھی دعائیں یا اذکار آئی ہیں نا، جب آپ حالت جنابت میں بھی اس کو کریں گے نا تو اس پہ قرآن کا حکم نہیں لگے گا۔ تو جامعہ ترمذی اور ابو داؤد میں جو حدیث ہے کہ حضرت علی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت جنابت کے علاوہ کوئی اور حالت قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی تھی، تو اس سے مراد قرآن کی تلاوت ہے۔ اگر قرآن کی دعائیں جیسے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی تو قرآن ہے، سبحان اللہ بھی تو قرآن ہے، الحمدللہ بھی تو، یہ اذکار جو ہے نا جب آپ اذکار کی نیت سے پڑھ رہے ہوں گے پھر یہ قرآن نہیں شمار ہوں گے، ذکر شمار ہوں گے، اور اس کے لیے نہ وضو پروٹوکول ہے اور نہ غسل کا ہونا ضروری، ہر حال میں اللہ کو یاد کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا 100 دفعہ روزانہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے۔ سر روزہ اگر آپ توڑ بیٹھیں تو ایک غلام آزاد کرنا پڑتا ہے، تو 100 روزوں سے بھی کے برابر یہ آپ سمجھ لیں۔ 100 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بھیجنے کا ثواب ملے۔ 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 اونٹ اللہ کی راہ میں بھیجنے کا، قربان کرنے کا، نہر کرنے کا ثواب ملے گا۔ 100 اونٹ، سر ایک اونٹ کی قیمت آلموسٹ 2-2.5 لاکھ روپے، کروڑوں روپے کا وظیفہ ہے جی، یہ ملینز آف ڈالرز کا یہ وظیفہ ہے فری میں۔ اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو، یہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس کو ثواب سے بھر دے۔ سر لا الہ الا اللہ کے پھر برابری کون کر سکتا ہے؟ وہ حدیث بطاقہ ہے نا، کاغذ کے پرزے والی حدیث جامعہ ترمذی میں، کہ ایک شخص کے 99 دفاتر گناہوں کے کھولے جائیں گے اور نامہ مال تل رہا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ دوسری طرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ڈالا جائے گا جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، وہ شخص کہے گا یہ ایک ٹکڑا کیا کر سکتا ہے، بس وہ رکھنے کی دیر ہوگی وہ پڑھنا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ کے نام سے تو وزنی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اسے کہتے ہیں کاغذ کے پرزے والی حدیث، اس کے لیے جنت کا حکم ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کا مقابلہ نہیں ہے۔ تو یہ 4 وظیفے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ اتنا محبوب وظیفہ ہے کہ جو سنن ابی داؤد میں، جامعہ ترمذی میں صلاۃ و تسبیح والی حدیث ہے، اس میں 300 دفعہ کون سے کلمات پڑھے جاتے ہیں؟ یہی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کی حدیثیں الگ سے ہیں، لیکن صلاۃ و تسبیح میں اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے، 4 کلمات۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ 4 کلمات مجھے ہر اس چیز سے بڑھ کر محبوب ہیں جن پہ سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے یہ چیز محبوب ہے کہ میں یہ 4 کلمات کہہ لوں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس سے بڑھ کر کوئی اور کلمات محبوب نہیں ہے، اور یہ حصہ بخاری میں بھی ہے اس کا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، تم ان کی ترتیب بھی بدل سکتے ہو، یعنی سبحان اللہ کے بعد آپ اللہ اکبر پڑھ لیں، پھر لا الہ الا اللہ، کوئی فرق نہیں۔ یہ ایک اوپن چیز ہے، آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے 100 دفعہ پڑھ لیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ،
الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر، کیونکہ را کو پھر لام سے ملائیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اور یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کیونکہ اکبر پہ وقف کریں گے، ورنہ یہ سبحان اللہ تو الحمدللہ ہی پڑھ نہیں سکتے آپ، کیونکہ الحمدللہ 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 بنے گا کانٹینیوس، جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بن، تو وقف کرنا پڑے گا سوائے سبحان اللہ کے. سبحان اللہ یہ تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ کو الحمدللہ الحمدللہ وقف کرنا پڑے گا. اللہ اکبر اگر ملائیں گے تو اللہ اکبر را کو لام سے، تو اس کی بجائے اتنی مشکل میں نہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ایک تسبیح پڑھ لے، چاروں وظیفے 100 دفعہ ہو جائیں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی ہے نا، آگے پیچھے دائیں بائیں کچھ بھی کر سکتے ہو. اور یہ ترتیب تو صراط التسبیح میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے کلمات پڑھے بھی ہیں. آپ کو پتہ ہے تبلیغی جماعت والے 3 وظیفے بتاتے ہیں، ویسے بڑی سمجھداری سے ہی کسی نے وہ ڈیوائز کیے ہوئے ہیں. 100 دفعہ وہ یہ بتاتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وہ ساتھ وہ بھی بتاتے ہیں ولا حول ولا قوت الا باللہ، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. وہ بھی صحیح بخاری میں رات کو اٹھتے وقت کی دعا ہے. العلی العظیم تک بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ ابن ماجہ میں موجود ہے. میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے 6 کلموں کا ثبوت، تو میں نے بتایا 4 کلمے ثابت ہیں، 2 مولویوں کے لکھے ہوئے ہیں آخری والے جو ہیں. تو بلکہ وہ میرا بیٹا تو وہ اس کے وہ کورس میں آیا تو اس نے وہ 2 یاد ہی نہیں کیے، تو اس کو ماں کہہ رہی یاد کرو، کہتی ثابت، وہ کہتا ثابت ہی نہیں ہے تو کیوں سارے یاد کر. ہم ریکویسٹ کریں گے، ہمارے پاس بھی وہ کورس اسلامیات کا جو ہے نا اس کو ریویو کرنے کے لیے بھیجا ہوا ہے ہماری اکیڈمی میں انہوں نے، تو ہم اس میں ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ یہ آخری 2 کلمے نکال دیں، پہلے 4 کلمے ثابت ہیں. وہ تو ثابت ہی نہیں ہے، تو خام خواہ لوگوں کو آپ رٹا رہے ہیں. الٹا جن لوگوں کی شادی ہونے والی ہوتی ہے وہ بیچارے ٹینشن میں پڑے ہوتے ہیں 6 کلمے یاد کرنے کے، حالانکہ کلمے کے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں اس کے. تو یہ جو صلاۃ و تسبیح کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں، وہ تو لادہ سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. تو آپ پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیں، اس میں وظیفے کے طور پہ آپ پوری تسبیح اس کی پڑھ لیں بے شک. تو تبلیغ جماعت والے یہ بتاتے ہیں 100 دفعہ درود شریف بتاتے ہیں اور 100 دفعہ استغفار بتاتے ہیں، تو بہت انٹلیکچوئل چیز ہے. یہ وظیفہ اتنا کمال ہے کہ آپ کے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ نبی علیہ السلام نے مشروع کیا ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں جاتا. 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر. اور ایک حدیث میں ہے مسلم شریف کی کہ جو پڑھے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 100 کا عدد اس سے بھی پورا کر سکتے ہیں اور 100 کا عدد اللہ اکبر کہہ کے بھی پورا کر سکتے ہیں، تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. لیکن وہ صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان اور ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی. لیکن جو نماز ہی نہیں پڑھتا تو جمعہ پڑھتا رہے تو وہ تو بڑے گناہوں سے نہیں بچا ہوا نا. مسلم شریف میں حدیث ہے بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. یہ نہ ہوگا ایک رمضان پڑھ لے، اگر رمضان کے لیے چلے سارے، نہیں نہ، اس طرح نہیں ہوگا. تو یہ وظیفہ اتنا کمال ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. کچھ غریب صحابہ حضور کے پاس ہے، یا رسول اللہ ہر مقابلے میں ہم برابری کر لیتے ہیں امیر اصحاب کی، وہ روزے رکھتے ہیں ہم بھی روزے رکھ لیتے ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں ہم بھی نمازیں پڑھ لیتے ہیں، وہ جہاد کرتے ہیں ہم بھی جہاد کر لیتے ہیں، ایک معاملے میں آ کے ہم مارے جاتے ہیں. قرآن میں بار بار ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ہم تو خود ہی غریب ہیں، تو آپ ہمیں کوئی اس کا حل تجویز کریں. تو آپ فرمایا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ تم ان کی برابری کر لو گے. تم ہر فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ بخاری مسلم دونوں میں. کچھ دنوں کے بعد پھر وہ آ ضرور، یا رسول اللہ وہ تو امیر صحابہ کو بھی پتہ چل گیا، وہ بھی یہی کچھ پڑھ رہے ہیں. اب ہم کیا کریں؟ تو اسی تک لو جناب، تو اسی گرین کارڈ دے بلو کارڈ دے چکر پہ ہو، دنیا دے آخرت کے نہیں. صحابہ کرام آخرت کے بلو اور گرین کارڈ کی بات کر. تو نبی علیہ السلام مسکرائے، آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، میں تو اللہ کا فضل نہیں روک سکتا. ٹھیک ہے نا؟ تو ظاہر گیون سرکمسٹانسز اللہ کے دیے ہوئے ہیں، اس کے اندر آپ بیسٹ پرفارم کرنے کی کوشش کریں. اللہ کے فضل کو تو کوئی روک نہیں لگا سکتا نا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی وہ یعنی تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا کیوں نہیں ہوا، ہو سکتا ہے ابو جہل ہی ہوتا. تو جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اسی کو آپ بہتر سمجھیں. تو اس طرح کی کئی احادیث ہیں
جو ان وظیفوں کو سپورٹ. اچھا مسلم شریف میں ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ اور 10 دفعہ اللہ اکبر. اگر کسی کے پاس ٹائم تھوڑا ہے نا تو فرض نماز کے بعد یہ بھی پڑھ سکتے. 10 دفعہ بھی وظیفہ یہ والا کیا جا سکتا. ایک بڑی دقت انگیز حدیث ہمارے یوسف بھائی نے اس پہ کلپ بھی بنایا ہے، صفین کی راتوں میں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. مولا علی علیہ السلام خود روایت کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو جب اللہ نے کشادگی دی، کچھ غلام آپ کو گفٹ ملے، تو میں نے فاطمہ سے کہا کہ تم پورا دن گھر کی صفائی کرتی ہو، چکی چلاتی ہو، اس کی وجہ سے ان کے ہاتھ پہ بھی نشان بن گئے تھے. اس طریقے سے سامان اٹھا کے لاتی تھیں تو وہ رسی کے نشان یہاں پڑے ہوئے تھے. تو نبی علیہ السلام سے جا کے جو ہے وہ ایک غلام ڈیمانڈ کر لیتے ہیں جو ہمیں ذرا ہیلپ آؤٹ کر دے گا. جب سب کو مل رہا ہے تو ہمیں بھی مل جائے گا. تو سیدہ فاطمہ حاضر ہوئی. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی. تو حضور علیہ السلام کے پاس گئیں، بات نہیں کر. طبیعت میں تربیت کس کی تھی سر؟ بولڈنس نہیں تھی وہ والی، حالانکہ باپ ہے اور حضور کو پتا تھا اپنی بچی کی عادت. تو وہ گئیں، بات نہیں کر سکی، واپس چلی گئی. تو حضور علیہ السلام محفل برخاست ہوئی، آپ خود آ گئے. سر وہ حدیث کمال ہے. مولا علی کہتے ہیں میں اور فاطمہ ایک چادر میں لیٹے ہوئے تھے اور نبی علیہ السلام ہمارے گھر میں آئے اور پاؤں کی جانب سے نبی علیہ السلام ہمارے بستر میں داخل ہوئے، حتیٰ کہ آپ کے پاؤں کی ٹھنڈک ہم نے اپنے سینے پہ محسوس کی. یعنی حضور علیہ السلام نے پاؤں کی جانب سے اپنے پاؤں انٹر کیے اور وہ پاؤں سیدہ فاطمہ اور مولا علی کے سینے تک پہنچ گئے تو انہوں نے ان کو سینے سے لگا لیا. سر یہ فرینکنس کسی صحابی کو نصیب ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ فاطمہ تم آئی تھی، کوئی کام تھا؟ سیدہ فاطمہ سے پھر بھی بات نہیں نکلی. تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے نا پھر کہا یا رسول اللہ وہ میں نہیں بھیجا تھا، پورا دن کام کرتی ہے. آپ کی بیویاں کہتی ہیں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یہ بھی تو بیوی تھی نا. بخاری مسلم میں حدیث ہے جنتی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ سلام اللہ علیہ. تو میں نے غلام کے لیے عرض کیا تھا یہ تھک جاتی ہے ہمیں ہیلپ آؤٹ کر دے گا. آپ علیہ السلام فرمایا میں تمہیں سے بہتر نہ چیز عطا کروں؟ کہ یا رسول اللہ عطا کریں. یعنی آپ لوگ تو سمجھ رہے ہوں گے کہ غلام مانگا ہے تو شاید ایک گھوڑا بھی ساتھ گفٹ مل جائے گا. ان کا جب رات کو بسترے پہ جانے لگو نا تو 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ تمہارے لیے اس غلام سے بھی بہتر ہے. یعنی سارے دن کی تھکاوٹ اتر جائے گی. سر یہ بہت بہترین وظیفہ ہے. تو اچھا یہ حدیث مولا علی پوری زندگی سنایا کرتے تھے کیونکہ حضرت فاطمہ اور مولا علی کی ایک محبت بڑی مثالی تھی. پھر لوگ بھی جو ہے نا وہ مولا علی سے پوچھا کرتے تھے وہ فاطمہ والی حدیث تسبیح فاطمہ، اسے تسبیح فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے. تو یہ حدیث جب بیان کی مولا علی نے تو آگے نے تابعین نے پوچھ لیا، بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ وہ دن ہے آج کا دن ہے، میں نے کبھی یہ وظیفہ چھوڑا نہیں ہے. سر استقامت تو خود مل جاتی ہے. جس کے بسترے میں جا کے نبی علیہ السلام وظیفہ سکھا رہے ہوں تو وہ پوری زندگی اس واقعے کو کبھی بھول سکتا ہے کہ مجھے خود آ کے میرے بسترے میں آ کے اور حتیٰ کہ آپ کے قدم مبارک میرے سینے سے لگے تھے، اس حال میں حضور نے مجھے یہ تحفہ دیا ہے، وہ تحفہ کوئی بھلا سکتا ہے؟ تو تابعی نے کہا کہ مولا علی سے کہا کہ کیا جنگ صفین کی راتوں میں بھی آپ یہ وظیفہ پڑھا کرتے تھے جب مسلمانوں پہ اتنا مشکل وقت تھا، آپ میدان جنگ میں تھے؟ آپ دیکھیں 30 سال کے بعد مولا علی کو تلوار دوبارہ اٹھانا پڑی اسلامی نظام کو بچانے کی. تو مولا نے کہا صفین کی راتوں میں بھی میں نے کبھی یہ وظیفہ نہیں چھوڑا. تو اس پہ وہ کلپ بنایا تھا صفین کی راتوں میں. یہ اتنا کمال کا وظیفہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس وظیفے پہ استقامت دے اور کچھ نہ کر سکیں یہ ضرور کیا کریں. بخاری مسلم حدیث ہے، عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب عمل وہ ہے جو مستقل مزاجی سے کیا جائے خواہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، بنسبت اس عمل کے جو بہت زیادہ ہو لیکن مستقل مزاجی سے نہ ہو. ایک بندہ ایک دن 1000 دفعہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، اگلے دن 10 دفعہ پڑھتا ہے، اس سے بہتر روزانہ ہی 10 دفعہ پڑھ لیں. تو یہ وظیفہ 100 دفعہ پڑھنے کے لیے کوئی زیادہ ٹائم ریکوائرڈ نہیں ہوتا. آپ روٹین میں ہیں، آپ پاس دونوں آپشن ہیں، الگ الگ کر کے پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، ایک ہی دفعہ میں پڑھ لیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تب بھی درست ہے. اور فرض نماز کے بعد تو اور کوئی وظیفہ، ایک آیت الکرسی والا وظیفہ اور یہ تسبیح فاطمہ والا وظیفہ اور تکبیر بلند کرنا، استغفار پڑھنا، اللہم انت السلام منک السلام، سارے اذکار اس میں لکھے ہوئے ہیں. چند ایک وظائف تو ضرور پڑھیں اور اس میں یہ والا وظیفہ کبھی نہ چھوڑیں. یہ بہت ایکسٹرا آرڈنری. مغرب کی اذانیں شروع ہو چکی ہیں، بقیہ سوالات انشاءاللہ اذان مغرب کے وقفے کے بعد انشاءاللہ. جزاکم اللہ. لا الہ الا انت سبحانک انی من الظالمین. اور قرآن میں بھی ہے کذالک ننجی المؤمنین، ہم مومنین کو بھی نجات دیں گے جس طرح یونس کو دی تھی اس دعا کی برکت. میرا تو کلپ ہے مصیبت اور پریشانی سے بچاؤ کے 3 وظائف.
اس میں سے ایک وظیفہ یہ ہے، دوسرا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تیسرا یا حی یا قیوم برحمت۔ فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد صبح کے اذکار کر سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے جی، ختم سحری کے فوراً بعد، چاہے فجر پڑی ہو، کیوں؟ وہ صبح کے اذکار ہیں، ٹھیک۔ اور شام کے اذکار، چونکہ شام کے اذکار ہیں، آپ غروب آفتاب سے پہلے کر لیں، سب سے افضل وقت وہ ہے، ورنہ آپ مغرب کے بعد کر لیں، افضل وقت یہ ہے کہ مغرب سے پہلے کریں۔ شام کے اذکار ہیں، وہ رات کے نہیں ہیں، مغرب میں تو رات شروع ہو جاتی ہے۔ فی النار، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، آمین۔ الحمدللہ آج 15 جون 2025 کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر 219 نمبر کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الانبیاء سورت نمبر 21 سے سٹارٹ کریں گے۔ آج پارہ نمبر 17 کا بھی آغاز ہو رہا ہے اور پہلی سورت الانبیاء ہے۔ قرآن حکیم میں اس کا نمبر 21 ہے اور یہ مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور مکی صورتوں کا جو اسلوب ہے وہ عقیدہ توحید سے متعلق ہے، فکر آخرت سے متعلق ہے۔ اس میں بھی اسپیسیفکلی آخرت میں اللہ تعالیٰ جو انسانوں کو اٹھائے گا اس کے حوالے سے ڈسکشن ہے، اور مختلف انبیاء کرام علیہ السلام سے متعلق جو ان کو مختلف قوموں میں بھیجا گیا، ان کے جو حالات و واقعات مختلف جگہ قرآن پاک میں رپورٹ ہوئے، کمبائنڈ فارم میں آپ کو یہاں پر ملیں گے۔ اسی نسبت سے اس کا نام سورۃ الانبیاء ہے۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر بھی ملے گا، عیسیٰ علیہ السلام کا، سیدہ مریم کا، اور باقی انبیاء کرام کا۔ بعض کا نام آیا ہے، بعض کا تھوڑا تفصیلی ذکر آیا ہے، اور کنکلوژن اس کی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے ٹائٹل دیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس پہ جا کر یہ سورت کنکلوڈ ہوگی۔ انبیاء کرام علیہ السلام سے متعلق عقیدہ کیا ہونا چاہیے اور انبیاء کرام کا اپنا کیا عقیدہ ہوتا تھا، یہ دونوں چیزیں اس سورت کے اندر بیان ہوگی۔ عام آدمی جس نے قرآن کبھی ترجمے سے نہیں پڑھا، اس سے اگر پوچھا جائے کہ سورۃ الانبیاء میں کیا ہوگا، تو عموماً جو آپ کو ان پڑھ جاہل قسم کے لوگ، علماء میں سے بھی اور واعظین میں سے بھی، وہ آپ کو یہی کہتے سنائی دیں گے کہ جی اس میں انبیاء کرام کی خوبصورتی کا بیان ہوگا، ان کی آنکھیں کیسی تھیں، ان کے بالوں کا رنگ کیسا تھا، وہ اس قسم کی باتیں بیان کرتے ہیں اور ممبروں سے کرتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء سے بہتر اور کوئی سورت نہیں ہے بات بتانے کے لیے کہ انبیاء سے متعلق آپ کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے اور انبیاء کا عقیدہ توحید اپنا کیا تھا، یہ دونوں باتیں اس میں بیان ہوئی ہیں۔ اور ہمارے سب کانٹیننٹ میں جو دین تصوف نے عقائد کی خرابی پروپیگیٹ کر دی ہے، اس کی جڑ کاٹنے کے لیے ایک سورت کافی ہے، چھوٹی سی سورت ہے، اور عقیدہ توحید کو بھی واضح کرے گی، انبیاء کرام علیہ السلام کے اپنے سٹیٹس کو بھی واضح کرے گی کہ انبیاء کے بارے میں آپ نے کیا عقیدہ رکھنا ہے، ان کو منی گاڈ نہیں بنانا، اور انبیاء کرام ہر مشکل، ہر پریشانی میں اپنے رب کی طرف رجوع لاتے تھے، اس کا ذکر بھی آپ کو اس میں ملے گا۔ یہ ڈومیننٹ چیز ہے سورۃ الانبیاء کے حوالے سے۔ سٹارٹ ہی میں آپ کو نبی اسلام کا جو ذکر خیر ہے، آپ کی جو دعوت توحید ہے، اس کے مقابلے پر مشرکین عرب نے جو آپ کو رسپانس کیا
اور جو آپ کے لیے غلط زبان استعمال کی، آپ علیہ السلام کو جو طعنے دیے، اور اس پر جو اللہ تعالیٰ کا جواب ہے، شروع کی چند آیات میں ہی آپ کو عقیدہ کلیئر ہو جائے گا۔ اس عقیدے کا کوئی لینا دینا نہیں ہے دین تصوف میں پھیلائے گئے عقیدوں سے، جن میں پیغمبر منی گاڈ ہوتا ہے، کوئی بزرگ بابا جو ہے وہ منی رسول ہوتا ہے، اور ان کے علماء جو ہیں وہ منی صحابی ہوتے ہیں۔ یعنی اس طرح ان کو ٹائٹل دیے ہوتے ہیں انہوں نے، اور ایسے مرتبے دیے ہوتے ہیں۔ یہ سٹارٹ ہی میں آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم، قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت۔ وہم فی غفلۃ معرضون، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ایبسولوٹلی اس آیت کو دیکھا جائے تو پوری انسانیت کے لیے جیسے انسان نے مرنا ہے، آخرت کی زندگی شروع ہو جانی ہے، اس کا حساب بالکل اس کے قریب ہے، لیکن انسان غفلت کی زندگی گزار رہا ہے۔ اور اگر آپ اسے ریلیٹیولی دیکھیں آنے والے ٹاپک کے ساتھ، تو یہ مشرکین عرب سے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فیصلہ فرما لیا ہے کہ ان پر عذاب استیصال آئے گا، غزوہ بدر کی شکل میں، اس کے بعد غزوہ احد کی شکل میں، خندق کی شکل میں۔ کئی لوگوں کو اس سے پہلی توبہ کی توفیق مل جائے گی، کئی کو نہیں ملے گی۔ ان کے حساب کا وقت اب قریب آ چکا ہے، لیکن یہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث، ان کے رب کی طرف سے کوئی بھی نئی نصیحت نہیں آتی مگر اس حال میں الا استمعوہ وہم یلعبون، کہ وہ اسے سنتے تو ہیں مگر کھیل کود میں مگن ہوتے ہوئے، کیجول لیتے ہیں۔ سورۃ الفرقان میں ہے نا کہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ اندھے اور بہرے بن کر اللہ کی آیات پر نہیں گرتے، غور و تفکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا، اسے سیریس لینے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ اسے سیریس لیں۔ وہ کہتے تھے یہ اگلے لوگوں کی کہانی ہے، اور پہلے بھی ہم نے اتنی باتیں سنی، کوئی عذاب نہیں آیا۔ اگر یہ نبی واقعی سچا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا، تو بڑا آسان سا ٹیسٹ ہے، ہمارے ماں باپ کو زندہ کر دے، ہمارے سامنے لے آئے، ہم اس پہ ایمان لے آئیں گے۔ تو بھائی اگر یہ سب کچھ ہو جائے تو پھر آپ کون سا ایمان لے کر آئے؟ ایمان کا تو مطلب ہی ہے غیب میں دیکھ کر ماننا۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، جو اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ دیکھ کر تو سب نے مان لینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کے پاس کوئی بھی نصیحت آتی ہے، قرآن کی کوئی بھی صورت نازل ہوتی ہے، آیات نازل ہوتی ہیں، تو وہ اسے کیجول لیتے ہیں، اس حال میں سنتے ہیں کہ وہ کھیل میں مگن ہے۔ آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے۔ مسلمان تو خیر اس سے بھی پیچھے چلے گئے، وہ کم از کم سن لیتے تھے، یہ تو سننے سے بھی قاصر ہے، عربی آتی نہیں ہے، ترجمہ سنتے نہیں ہیں۔ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل غافل ہو چکے ہیں، وَأَسَرُّ النَّجْوَى، اور یہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، الذین ظلموا، جو کہ ظالم لوگ ہیں، اور کہتے کیا ہیں، هل هذا الا بشر مثلکم، یہ تو نہیں مگر تمہارے جیسا ہی ایک انسان، یعنی نبی اسلام کے بارے میں وہ کہتے ہیں یہ تمہارے جیسے ہی ایک انسان ہے، اس نے جو دعوی پیغمبری کیا ہے اس میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں، نعوذ باللہ۔ افتأتون السحر وانتم تبصرون، کیا تم پیروی کرو گے اس جادو کی جس کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ یہ جادو کر رہا ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، تو آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود تم اس سحر کی پیروی کرنا شروع کر دو گے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ یہ نبی اسلام کے لیے وہ غلط کلمات استعمال کرتے تھے، اس کے بعد بھی کافی ساری چیزیں آئیں گی، لیکن اس میں غور طرف بات یہ ہے کہ ان کی بات سچ ہے لیکن اس کا اینگل انہوں نے غلط دیا ہوا ہے۔ یہ بات تو سچ ہے کہ نبی اسلام بھی انسان ہی تھے، سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں سے پیغمبر بھیجتے، اب چونکہ انسان آباد ہیں تو انسانوں میں سے پیغمبر آئے گا، بات سچ ہے، لیکن بظاہر تو یہ ہماری طرح کے انسان ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سب سے بڑا فرق اس حوالے سے جو وہ ایمفسائز نہیں کرتے تھے وہ یہ تھا کہ ان پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، اور وہ ایسا کلام لے کر آئے ہیں عربیوں میں کہ عربی بھی ششدر رہ گئے قرآن کے اس اعجاز کو دیکھ کر۔ اسی وجہ سے جو لوگ حق سے غافل تھے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا گویا کہ نبی اسلام جادو کر دیتے ہیں لوگوں کے اوپر، جو بھی سنتا ہے وہ آپ پر ایمان لے آتا ہے اگر وہ سلیم الفطرت ہوا، اگر بے ایمانی پہ اترا ہوا ہے تو اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں، سیدھی سی بات ہے۔ قرآن میں ہدایت اس کے لیے جو واقعی ہدایت قبول کرنا چاہے۔ صحیح مسلم میں جو دماد نامی ایک عامل کا ذکر ملتا ہے
اردو میں ہم ضماد کہتے ہیں، عربی میں ضماد، ضاد کے ساتھ. وہ جھاڑ پھونک کا کام کرتا تھا. صحیح مسلم شریف میں آتا ہے کہ وہ جب مکے میں آیا تو کچھ لوگوں نے اس سے کہا کہ اس طرح ہمارے ایک بڑے ڈائنامک انسان تھے، بڑی اچھی پرسنالٹی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور کچھ عرصے سے انہوں نے یہ باتیں کرنا شروع کر دی ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ وہ غار ہرا میں جو گئے تھے وہاں پر ان کے اوپر کوئی آسیب کا سایہ ہو گیا، تو تم علاج کرنا جانتے ہو تو تم ان کا علاج کرو، کوئی جادو ہو گیا ان کے اوپر یا آسیب آ گیا. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ وہ نبی اسلام کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ اے محمد اگر آپ چاہیں تو میں آپ کا علاج کر سکتا ہوں، آپ بتائیں کہ آپ کیا دعوت رکھتے ہیں، میں آپ کی بات سننا چاہتا ہوں تاکہ میں جج کروں. تو نبی اسلام نے ابھی قرآن تلاوت نہیں کیا، آپ نے صرف خطبے کے سٹارٹ کے الفاظ اس کے سامنے تلاوت کیے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. یہ خطبہ جو میں سٹارٹ میں پڑھتا ہوں. اس نے کہا کہ ایک دفعہ مجھے دوبارہ سنائیں. دوبارہ سنا تو اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ کلام ایسا کلام ہے ہی نہیں ہے، ابھی قرآن نہیں پڑھا تھا، صرف خطبے کے الفاظ. اور ظاہر اس میں تو دعوت تھی نا، آپ نے گاڈ اورینٹڈ ہونا ہے. ساحروں کی گفتگو اس قسم کی تو نہیں ہوتی، شاعروں کی گفتگو اس قسم کی تو نہیں ہوتی، وہ تو خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں، وہ تو عشق مجازی کا شکار ہوئے رہتے ہیں. یہ تو گاڈ اورینٹڈ چیز، اور وہ بھی اتنی پرفیکشن کے ساتھ، وہ ایمان لے آیا. اب اس فیلڈ کے ایکسپرٹ نے اسلام قبول کر لیا. ہونا تو چاہیے تھا جن لوگوں نے بھیجا تھا وہ سارے بھی مسلمان ہوتے، کیونکہ جس بندے کے اوپر ان کا تکیہ تھا وہ ایمان لے آیا. لیکن وہی ہوا جس طرح جادوگر ایمان لے آئے، فرعون نہیں ایمان لے کر آیا، حالانکہ فرعون کو ایمان لانا چاہیے تھا کہ اس کے اپنے جادوگر مان گئے کہ یہ جادو نہیں ہے. یہاں پر بھی کافروں کو مان لینا چاہیے تھا کہ ضماد نے جب یہ بات کہہ دی تو پھر یقیناً نبی علیہ السلام ایک غیر معمولی انسان ہے. لیکن چونکہ وہ حق قبول نہیں کرنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت نہیں دی، تو پھر ان کے پاس بہانہ یہ ہوتا تھا کہ یہ جادو ہے، اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. اب اس کے جواب میں نبی علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کی، قال ربی یعلم القول فی السماء والارض. نبی علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب خوب جانتا ہے جو بات کہی جاتی ہے آسمان میں